माँ समझ गई थी कि मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। वो मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े कि मेरी बेटी का बच्चा ज़ाया कर दो। डॉक्टर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये काम गैर कानूनी है। फिर जैसे-तैसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ और मेरी माँ ने कूड़े में फेंक दिया। रात के वक़्त कुत्ते कूड़े के पास भौंक रहे थे कि अचानक वहाँ वो समझ रही थी कि शायद एकदम से घर में बंद हो जाने की वजह से ऐसी कैफ़ियत हो रही है। रात को सोने से पहले उसने सोचा कि कल वो किरण के घर जाएगी, फिर शायद उस पर छाई सुस्ती दूर हो। अगले दिन ज़ोया स्कूल, अब्बा और भाई दुकान पर गए। नीलम ने अम्मी के साथ मिलकर घर का काम किया। फिर वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उसने सोचा नहाकर कपड़े पहन ले, फिर किरण से मिलने जाएगी। वो कपड़े लेकर तेजी से पलटी कि उसे जोरदार चक्कर आया। एकदम बेड पर बैठी, दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेड पर सीधी लेट गई और लंबी सांसें भरने लगी। अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुई। नीलम वैसे ही लेटी रही। अम्मी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये तूने क्या किया है? अम्मी ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। नीलम बामुश्किल उठकर बैठी। क्या हुआ अम्मी? वो नासमझी से बोली। मनहूस, तुम मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ है? उन्होंने उसे खींचकर खड़ा किया। नीलम उन्हें देखने लगी। अम्मी ने उसके बेडौल सरापे को गौर से देखा। उनकी तजुर्बेकार नज़रों ने वो बात देख ली जिससे नीलम भी अनजान थी। बदबख्त, बता किसके साथ मुंह काला किया है तूने? अम्मी ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा। वो 2 कदम पीछे हटी, मुंह पर हाथ रखे वो आंखें फाड़ कर माँ को देख रही थी। अम्मी वो मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोलते हुए हकला रही थी। बदबख्त, बिना शौहर के माँ बनने वाली है तू। सुना तूने? अब भी कह, बेहया, कि तूने मुंह काला नहीं किया। उन्होंने नीलम को धक्का दिया। वो बेड पर गिरी। अम्मी ने उसे पीट डाला। फिर वो बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। वो माँ बनने वाली थी। बस यही जुमला उसके ज़हन में गूंज रहा था। इतनी मार खाने से उसके होंठ से खून बहने लगा। अम्मी उसे मार मार कर थक गई। ज़मीन पर बैठकर सर पर हाथ रखकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। फिर सर उठाकर नीलम को देखा। बोल बगैरत, कौन था वो? माँ के पूछने पर वो रोबोट की तरह सब बताती चली गई। उसकी बात खत्म हुई तो अम्मी ने उसे फिर मारा। साथ रोती रही, साथ उसे कोसती रही। फिर उसका मुंह जोर से पकड़कर ऊपर किया। किसी को खबर ना हो इस बगैरती की, समझी? वरना तेरे बाप और भाई ने तेरी जान ले लेनी है। मैं इस मुसीबत से जान छुड़वाने का कुछ करती हूँ। वो उसके मुंह को सख्ती से छोड़ती, उसे घूरकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। उनके जाते ही नीलम ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। ने आवाज़ का गला घोंट रखा था कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि वो बदकिरदार है। वो बहुत रोई थी। फिर अब पछतावे से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अम्मी को नीलम की तबीयत देखकर पहले ही दिन से शक हो गया था। फिर उन्होंने खुद को झुठला दिया। भला उनकी बेटी इस हद तक कैसे गिर सकती है? पिछले कुछ दिनों से वो नीलम को देख रही थी। उसके सरापे में वाज़ेह तब्दीली आ रही थी। उनकी तजुर्बेकार नज़रों से ये बात पोशीदा ना रह सकी। अब अम्मी को अपनी बेटी को बचाना था। इस बच्चे से उसकी जान छुड़वानी थी। उसी दिन अम्मी ने अब्बू से बात की कि उनकी बहन जो दूसरे शहर में रहती थी वो सख्त बीमार है, इसलिए वो और नीलम कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना चाहती हैं। अब्बू से इजाज़त लेकर वो अगले ही दिन नीलम को लेकर दूसरे शहर अपनी बहन के घर चली गई। वो जल्द से जल्द नीलम का अबॉर्शन करवाना चाहती थी और ऐसा अपने शहर में रहकर करना मुश्किल था। उन्हें डर था
کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ امی کی بہن سمینا بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ امی نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ امی اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہی۔ نیلم بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے نیلم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابورشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ نیلم کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ڈاکٹر نے نیلم کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی۔ نیلم بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ابورشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، امی جلدی سے بولی۔ دیکھیے آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نیلم کے چہرے پر جمائی، جبکہ نیلم زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ پھر اس لڑکی کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اگر کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز۔ سمینا نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، دیکھیے بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے نیلم کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ پر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی، ابورشن کرنا غیر قانونی ہے، اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی امی نے اپنا غصہ نیلم پر نکالا۔ بے غیرت، تو مر جائے یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ باجی چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ سمینا نے بہن کو روکا۔ نیلم آنسو بہاتی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ نیلم یہیں سمینا خالہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن امی گھر واپس چلی گئی۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ سمینا خالہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے نیلم کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھے۔ ابا کو برا لگا تھا، پر امی نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ نیلم کو کھوج بڑی نگاہوں سے دیکھتی تھی، اسے اپنا آپ برا لگتا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر نیلم کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتی۔ اب گھر میں کوئی آتا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، نیلم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر سے آئی تھی، صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی، اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی؟ کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا۔
اور پھر جب وہ وکاس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ نیلم کے پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی کیونکہ امجد نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دیں۔ اب کی بار ابا نے حامی بھر لی۔ نیلم پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ نیلم کی شادی کر دینی چاہیے۔ ابا کی بات پر امی کچھ نہ کہہ سکی، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے نیلم کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ ان کی جان جلا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہیں اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ امجد کا ویزا جلد آ گیا۔ اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ نیلم کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ اسے اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ نیلم کی ڈلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ ثمینہ خالہ نے امی کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ 2 دنوں تک امی کسی طرح بہانہ بنا کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ نیلم نے امی کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، ان سے معافی مانگتی رہی۔ امی نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر نیلم ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے بھی لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے نیلم کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ نیلم بیڈ پر لیٹی بے تاب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ خالہ باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح نیلم کو چادر اڑا کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئیں۔ نیلم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ نیلم بے ہوش تھی۔ امی نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور خالہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب نیلم کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ امی اس کے قریب آئیں اور آہستہ آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر نیلم نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر بھرے لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے بچے کا تو وہ کیوں فکر کرتی۔ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ وہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ گندگی کی پوٹلی وہ تلخی سے بڑبڑائی، پھر سوچنے لگی کیا وہ بھول رہی تھی کہ جس کو وہ گندگی کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اسی کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، پھر وہ کیوں گندا ہوتا۔ گندی تو وہ خود تھی۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اب تو اسے ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ پر وہ بھول رہی تھی کہ خدا کی ذات تو سب جانتی ہے۔ اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، پر آخرت میں اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی، جس سے وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یک بستہ
ٹھٹھرتی رات تھی، اندھیرا 4 فٹ پھیلا ہوا تھا، ہواؤں کا شور سنسان علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپر میں پڑا تھا۔ وہ بچہ جسے دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ اس دنیا کا تلخ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور سسک اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہ کیا تھا اور اسے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی سانسیں رکی۔ وہ سسک سسک کر تھک چکا تھا، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدھم چل رہی تھیں، سردی سے اس کا ننھا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ ہاں، وہ بالکل کتے کچرے کو سونگھ رہے تھے، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے غرا رہے تھے۔ مدھم سانسیں لیتا وہ معصوم بچہ ڈر سا گیا، اسے خوف تھا ابھی وہ کتے اسے نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی سوچ سوچ پر جیسے دور کھڑا کوئی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسنے والا اس فانی دنیا کا تلخ چہرہ تھا جس سے وہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی یہ فریاد نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا، یہاں لوگ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہی انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں۔ اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کے جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے بس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گناہ گار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اچانک سے کالا شاپر کھینچا گیا۔ بچے کی مدھم ہوتی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ابھی تو دنیا میں آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی۔ انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکال پھینکا، دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں، اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، وہ ننھا وجود خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ بچے کی سانسیں تھمنے لگیں، زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھیں، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھا، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا۔ پھر کیوں کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھک گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک کر خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔